बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मेरे अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम वलीद इकबाल है और इस चैनल के ज़रिए मैं आपसे हम कलाम होता रहूँगा। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ लाहौर से है और मैंने अपनी तमाम इब्तदाई तालीम जो है वो HSN कॉलेज लाहौर में हासिल की। अपना O लेवल्स वहाँ से किया, A लेवल्स वहाँ से किया और फिर 18 साल की उम्र में मैं अमेरिका आला तालीम के लिए रवाना हो गया। मैंने अपनी पहली डिग्री जो थी अमेरिका में वो हासिल की यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि फ़िलाडेल्फिया के शहर में अमेरिका के जो सबसे पहला वहाँ का दारुल हुकूमत था वहाँ पे पाई जाती है। और वहाँ उनका वॉर्टन स्कूल ऑफ बिज़नेस जो है, जो कि अमेरिका में भी और दुनिया भर में भी सबसे मारूफ़ और सबसे आला बिज़नेस स्कूल्स में शुमार होता है, वहाँ से अपनी बैचलर्स डिग्री की BBA, जिसमें मेरे डुअल मेजर था फाइनेंस और मार्केटिंग में। उसके बाद मैं मज़ीद आला तालीम के लिए इंग्लिस्तान गया अपनी मास्टर्स डिग्री के लिए और मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रहा, जो कि दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में कैम्ब्रिज और ऑक्सफर्ड, जो कि इंग्लिस्तान में है, वो कदीम तरीन यूनिवर्सिटियों में शुमार होती हैं। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के मौजू पर जो है मज़मून में मास्टर्स डिग्री की MPhil, और उसमें ख़ास तौर पे जो मेरी तहकीक थी वो इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस पे थी। और मेरा थीसिस जो था वो उस वक्त जो 4 दहाइयों की एक ताल्लुक़ रहा था आलमी बैंक और पाकिस्तान का 1950 से लेके 1990 तक का, उस पे मेरी तहकीक और मेरा तहकीकी मकाला जो था उस मौजू पर था। मैं उसके बाद पाकिस्तान लौटा और कुछ अरसे निजी शोबे के अंदर मैंने काम किया और शाम के वक्त इवनिंग क्लासेस में मैंने लॉ जो है वो पढ़ा और LLB की डिग्री मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की, जिसमें बफज़ल खुदा उसके पहले हिस्से में मैं पूरी यूनिवर्सिटी में बल्कि पूरे सूबा पंजाब में अव्वल पोजीशन हासिल की और गोल्ड मेडल से नवाजा गया। और उसके बाद पाकिस्तान में 2 साल कानून की प्रैक्टिस और जो तरबियती प्रैक्टिस जो शुरू की होती है, जिसमें आप अप्रेंटिस होते हैं, मैंने वो जो है वो अंडरगो की। और फिर मज़ीद आला तालीम के लिए आखिरी जो मेरी डिग्री थी, मैं अमेरिका की जो कदीम तरीन यूनिवर्सिटी है और मारूफ़ तरीन यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और उसमें हार्वर्ड लॉ स्कूल से मैंने अपना LLM किया। उस तालीमी तजर्बे के बाद मैंने जो पाकिस्तान में तो मैं बतौर वकील के मुझे लाइसेंस मिल ही गया हुआ था, एडवोकेट जिसे कहते हैं, और फिर एडवोकेट हाई कोर्ट। तो वहाँ अमेरिका की हार्वर्ड लॉ स्कूल से डिग्री करने के बाद मुझे वहाँ की जो रियासत न्यूयॉर्क की है वहाँ की बार एग्ज़ाम को मैंने जो है वो मरहला जो है वो भी पास किया। और फिर अमेरिका ही की एक बड़ी मारूफ़ अमेरिकी जो है निजी इदारा, एक लॉ फर्म, वहाँ मैंने तकरीबन 3.5 साल जो है न्यूयॉर्क के शहर में जो है वो काम किया। बैनुल अक़वामी सतह की जो कॉन्ट्रैक्ट्स और ट्रांजैक्शंस और ओपिनियंस का जो कॉरपोरेट लॉयर के तौर पे काम होता है, मैंने वो किया। फिर मैं उसी तरह की एक मारूफ़ बरतानवी और जर्मन जो है इश्तराक का एक लॉ फर्म जो लंदन में जिसके हेडक्वार्टर्स हैं, मैं उनके साथ मुंसलिक हो गया। और मशरक़ी यूरोप में और ख़ुसूसन मॉस्को के शहर में, रशिया में, मैंने तकरीबन उतने ही साल गुजारे जितने मैंने न्यूयॉर्क में गुजारे थे, 3.5 बरस। तो इस 7-8 साल के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के बाद मैं 2004 में पाकिस्तान वापस लौटा, क्योंकि मैंने यही महसूस किया था कि बाहर सूरत जितना भी आप तजर्बा और तालीम हासिल करें बाहर के मुल्क में, और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत खुशकिस्मत जो है मौक़े दिए कि आला तरीन यूनिवर्सिटियों में और आला तरीन इदारों में मैंने काम किया और आला तरीन यूनिवर्सिटियों से मैंने तालीम हासिल की। तो अल्लामा इकबाल भी जब, और उनके घराने में पैदाइश के नाते मुझ पे एक ज़िम्मेदारी भी मैं महसूस करता हूँ, एक बोझ, एक ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पे जो है कि अपने मुल्क में आके जो तालीम और तरबियत हासिल की है वो अपने मुल्क में आके उसको बरूए कार लाया जाए। तो अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि चली है लेके वतन के निगार खाने से शराब इल्म की लज्जत कशां कशां मुझको। वो इंग्लिस्तान गए, जर्मनी गए, आला तालीम हासिल की, लेकिन वापस अपने वतन लौटे। और मुझे भी इसी किस्म का जज्बा था कि मैं अपने वतन की आके खिदमत करूं, अपने वतन के लोगों को आके जो भी मैंने हासिल किया है आला तालीम और तरबियत के नतीजे में, उसको यहाँ पे आके बरूए कार ला के
دوسروں کے جو جس قسم سے بھی ان کو پہنچایا جا سکتا ہے اس کا اثر جو ہے اس میں مصروف ہوں. اور اس سارے پروسیس میں نے تقریباً 7 سال کا عرصہ گزارا کہ پاکستان میں اپنے قانون کی جو پریکٹس ہے اس میں قائم کیا، اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا، اور کسی قسم کی دیگر میں جو ہے جسے کہتے ہیں انوالومنٹ میں یا آکیوپیشن میں نہیں منسلک ہوا سوائے تعلیم کے. اور وہ بھی جب میں آیا پاکستان تو پہلے 2 سال 2004 سے 2006 میں نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں MBA کے اسٹوڈنٹس کو بزنس لا کی جو ہے وہ تعلیم دی. اور اس کے بعد 2006 سے 2016 تک 10 سال میں نے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز، جس کو لمز کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا جو بزنس اسکول ہے اس کا نام سلیمان داؤد اسکول آف بزنس ہے. تو سلیمان داؤد اسکول آف بزنس لمز میں نے 10 سال جو ہے وہ بطور ایک وزٹنگ لیکچرر یا وزٹنگ پروفیسر کے میں نے بزنس لا اور کارپوریٹ گورننس کی تعلیم دی. تو اس سے قبل بھی میں جب قانون کی پریکٹس میں پاکستان میں 1-2 سال مصروف تھا، اور جب میں ہارورڈ میں زیر تعلیم تھا تو تعلیم دینے کا کام بھی میں نے اس وقت کیا، کیونکہ میں یہاں پہ پنجاب یونیورسٹی میں پنجاب لا کالج میں جورسپروڈنس بھی پڑھاتا رہا، پنجاب کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن میں بزنس لا بھی پڑھاتا رہا، اور ہارورڈ یونیورسٹی میں نے BA کے اسٹوڈنٹس کو، انڈر گریجویٹس کو انٹرنیشنل اکنامکس بھی پڑھائی. سو ابتدائی طور پہ 2 پیشوں پہ میں نے فوکس رکھا، قانون اور دوسرا تعلیم. اور پھر 7 سال جو ہے پاکستان میں اپنے آپ کو اسٹیبلش کر کے پریکٹس کو بھی اور اپنے تعلیمی جو ہے مصروفیات کو بھی جو ہے میں نے 2011 میں سیاست کے میدان میں قدم رکھا. اور پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب ہمارے گھر تشریف لائے، اور ان کی موجودگی میں میرے والد محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اور میری والدہ محترمہ جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ میرے ہمراہ تھیں. انہوں نے تو سیاسی جماعت کو نہیں جوائن کیا، لیکن اپنے اظہار سپورٹ کے طور پہ میرے ساتھ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں اور عمران خان صاحب کی موجودگی میں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے اس میں شمولیت کا اعلان کیا. اور یہ میری پہلی اور انشاءاللہ آخری سیاسی جماعت بھی ہوگی. 3 شعبے جو ہیں میں ان سے تعلق رکھتا ہوں. اب کیونکہ 2011 سے اب 2021 میں آ گئے ہیں تو اب 10 سال مجھے میدان سیاست میں بھی ہو گئے ہیں. جو 3 شعبے جن سے میرا تعلق ہے وہ قانون، وہ ہے تعلیم، اور وہ ہے سیاست. اور میں یہ آپ کو عرض کر دوں کہ میں سیاست میں کیوں آیا. کہتے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے اس بات کو بڑا جو ہے معروف اور مشہور کیا ہے، کہ جب ظلم اور ناانصافی کا نظام جو ہے وہ آپ کے ارد گرد ہو تو ہر شخص جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھتا ہے، اور ہر شخص کو سیاست میں قدم رکھنا چاہیے سوائے 2 قسم کے لوگ. ایک وہ جو خود غرض ہوں، اور دوسرے وہ جو کہ بزدل ہوں. اور ظاہر ہے میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا تھا کہ نہ تو میں خود غرض ہوں اور نہ ہی میں بزدل ہوں. اس لیے میں نے بھی یہ سمجھا کہ اگر ظلم اور ناانصافی کا ایک نظام جو ہے وہ 4 سو ہے، تو حالانکہ یہ ایک بڑا ٹف اور بڑا صبر آزما قسم کا ایک شعبہ ہے، لیکن میں نے اس میں جو ہے وہ قدم رکھا. اور پاکستان تحریک انصاف کو اس لیے چنا کیونکہ میں دل میں یہ یقین رکھتا تھا کہ اس کے پاس ایک ایماندار اور محب وطن کی عادت ہے جناب عمران خان صاحب کے روپ میں، جنہوں نے بطور ایک کھلاڑی کے، ایک سپورٹسمین کے اگر اس میدان میں قدم رکھا تو پاکستان کو سرخ رو کیا، اگر فلاحی کام میں قدم رکھا، وہ صحت کے شعبے سے اس کا تعلق ہو، اس کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہو، اس کا تعلق ایسے فلاحی کام سے ہو جو کہ اگر کوئی قدرتی آفت کا نتیجہ ہو، جس میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، تو وہ اس اگر جو بھی آفت زدہ علاقے ہیں ان میں جا کے ریلیف کا کام کرنا. جس شعبے میں انہوں نے قدم رکھا وہ سرخ رو ہے، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا. اور پاکستان بھر میں بھی اور دنیا بھر میں بھی وہ ان کو لوگوں کا ٹرسٹ حاصل ہے اپنے وسائل کے حوالے سے، کہ وہ جس طرح عطیات دیتے ہیں، جس طرح سپورٹ کرتے ہیں ان کے تمام کازز کو، بھلے وہ شوکت خانم کے اس میں ہو روپ میں جو کہ صحت کا شعبہ ہے، یا نمل یونیورسٹی جو کہ دیہی علاقے میں ایک
عظیم ترین پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے، اور آکسفورڈ اور کیمبرج کے طرز پہ اس کو نالج سٹی کے روپ میں وہ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ پھر ریلیف کا کام ہو، جب کبھی کوئی اس طرح سیلاب یا زلزلہ یا ایسی کوئی اور قدرتی آفت جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں اگر کوئی حصہ ہمارے ملک کا آ جاتا ہے، تو جس طرح وہ انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، تو میں ان کی شخصیت اور ان کے کارناموں سے بہت متاثر رہا ہوں، اور اسی لیے میں نے سمجھا کہ انہیں کے قافلے میں شامل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور جس طرح علامہ اقبال نے بھی کہا کہ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ اور یہی کام انقلابی جو عمران خان صاحب نے کیا وہ یہ تھا کہ 3 طریقوں سے، ایک بطور ورکر کے یا کارکن کے، دوسرا بطور امیدوار کے، اور تیسرا بطور ووٹر کے، وہ پورے ایک ایسے طبقے کو سیاست کے اندر لے آئے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی اس بات کو ضروری نہیں سمجھا تھا کہ سیاست کے میدان میں جو ہے وہ انوالو ہوا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، اس چینل کا اور اس ذریعے سے آپ سے ہم کلام ہونے کا کیا مقصد ہے؟ آج کل کا جو دور حاضر ہے اور جس طرح سے یہ زمانہ جس میں منٹوں اور سیکنڈز میں جو ہے خبر اور نالج اور انفارمیشن جو ہے وہ پھیلتی ہے، اور دوسرا یہ کہ ہر شعبے جس سے میں منسلک ہوں، رہا ہوں یا ہوں، وہ تعلیم کا ہو، وہ ادب و ثقافت کا ہو، وہ تحقیق کا ہو، وہ قانون کا ہو، وہ سیاست کا ہو، اس میں ہر شعبے میں اپنی اپنی نوعیت کی پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، اور ضروری یہ بھی ہوتا ہے جب آپ معلومات کو، انفارمیشن کو، علم کو، نالج کو، ادب کو، ثقافت کو، ہر قسم کی جو آپ سمجھ لیں نظم ہے، نثر ہے، جو بھی آپ علم میں اور ادب و ثقافت میں آپ ڈال سکتے ہیں، جب آپ نے اس کو اس ذریعے سے لوگوں تک پہنچانا ہے تو ایسے طریقے سے پہنچانا ہے تاکہ اس سے صحیح طور پر فیضیاب اور بہرہ مند جو ہے وہ لوگ ہو سکیں، وہ صحیح ان کی دانست اور ان کی سمجھ میں براہ راست وہ بات آئے۔ تو ان پیچیدگیوں کو، وہ جو گرہ جو ہے ان کو کھولنا، جس طرح آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں جو دعا پائی جاتی ہے کہ رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ میرے زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ سب لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ وہ حالات تو تھوڑے سے مختلف تھی، لیکن میں تشبیہاتی طور پہ جو اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان گرہوں کو کھول کر جو پیچیدگیاں ان تمام شعبوں میں پائی جاتی ہیں، تعلیم کے، علم کے، نالج کے، ادب کے، ثقافت کے، قانون کے، وکالت کے، سیاست کے، ان پیچیدگیوں کو کھول کے ایسے طریقے سے، ایسی زبان میں، ایسے کمیونیکیشن کے ساتھ آپ تک پہنچایا جائے کہ آپ کو بالکل ایسا ہی لگے کہ وہ آپ ایسے معاملے ہیں جس میں آپ خود شریک تھے، ایسی چیز ہے جو آپ نے خود لکھی، آپ نے خود کہی، آپ نے خود سنی اور آپ نے خود سمجھی، یہ براہ راست جو ہے یہ آپ کی اپنی بات ہو، جیسے اس کو ایسی زبان میں اور ایسے طریقے سے آپ کو پیش کرنا، یہ جو ہے وہ اس کا مقصد ہے۔ حالات حاضرہ میں، سیاست میں روز بروز بہت سے پہلو جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، دنیا بھر میں، پاکستان کے اندر بھی، اور جو کچھ سلسلے جو ہیں پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کے میدان عمل جو ہیں، پاکستان کی تعلیمی جو ہے نظام اس کے اندر، پاکستان کے قانونی نظام میں، پاکستان کے عدالتی نظام میں اہم فیصلے، اہم اقدامات، پاکستان کے جو اقتدار کے ایوان ہیں۔ اور میں آپ کو ساتھ یہ بھی عرض کروں کہ سیاست کے پیشے اور سیاست کے شعبے سے منسلک ہونے کے حوالے سے میں 2013 کے عام انتخاب میں سب سے پہلے میں نے قومی اسمبلی کا لاہور ہی کے ایک حلقے سے الیکشن جو ہے اس میں شریک ہوا، اور اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نہیں نوازا، لیکن اس کے بعد پھر 2018 میں
پاکستان کا جو وفاقی سطح پر ایوان بالا ہے جس کو سینٹ آف پاکستان کہتے ہیں، میں اس کا رکن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر منتخب ہوا 2018 میں، اور اس وقت سے پاکستان کے سینٹ کا رکن ہوں، اور بفضل خدا پاکستان تحریک انصاف اور اس کی حلیف جماعتیں اس وقت جو ہے وہ ایوان میں اور گورنمنٹ کے ٹریجری کے بینچز پہ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور اس کے حلیف جو ہیں وہ حکومت میں ہیں، اور اس تمام جو قانون سازی کی اور پارلیمنٹری سپرویژن کی کارروائی جو ہے ہم ٹریجری بینچز سے جو کرتے ہیں، سرکاری میٹنگز میں جو ہم شریک ہوتے ہیں، سرکاری گفتگو اور وہ سارے جو معاملات اور اقدامات جو لیے جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ جو آپ تک پہنچانے بہت ضروری ہیں۔ اور مثال آپ کو ایک دے دیں کہ جی ہمارے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم نے IMF کے حوالے کر دیا ہے قانونی ترمیم کے ذریعے۔ وہ قانونی ترمیم کیا ہے اور اس کا اصل سچ اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے، وہ آپ تک اگر ہم نہ پہنچا سکیں تو ہم اپنے فرض کے اوپر پورا اترے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ اپنے فرض کو نبھانا کہ تمام چار جو فیصلے اور اقدامات سرکاری سطح پر ہو رہے ہیں اور اس میں کیا عناصر شامل ہیں اور اس کا کیا ان کی افادیت ہے پاکستان کی ریاست کے لیے، پاکستان کے ملک کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، یہ آپ تک پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ہے تمام دیگر معاملات کے ساتھ جو حالات حاضرہ میں ہیں پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پاکستان کی عدالتوں کے اندر، پاکستان کی دیگر جو قانونی جو ڈیولپمنٹس پاکستان سے باہر ہو رہی ہوتی ہیں، پاکستان کی سیاست اور بین الاقوامی سیاست، اور اس کے علاوہ ادب و ثقافت، تعلیم، تاریخ، ہمارا کیا پس منظر تھا، ہم کہاں سے نکلے تھے اور کہاں تک جو علامہ اقبال نے جس طرح کہا کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت ایسی دی ہوئی ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کر لے، اور وہ صلاحیت جو ہے وہ خاص طور پہ مسلم امہ کے اندر اس طرح پائی جاتی تھی آج سے کئی 100 سال پہلے کہ آپ دیکھیں کہ طب کے، میڈیسن کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے، اور سرجری، جراحی کے دریافت کرنے والے مسلمان تھے، ایسٹرونومی، فلکیات کے دریافت کرنے والے جو تھے وہ مسلمان تھے، الجبرا کے دریافت کرنے والے جو تھے وہ مسلمان تھے۔ اور کیا ہوا کہ مغرب نے وہی علوم جو کہ امت مسلمہ کے جو اسکالرز تھے انہوں نے جو دریافت کیے، وہی علوم ہم سے لے کے وہ ہم سے آگے نکل گئے۔ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ اور حکومت کا تو کیا رونا کہ بس ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم میں کوئی چارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ تو یہ تعلیم، یہ نالج جو کہ ایک طرح کی ہمارا ایک بہت بڑا ہمارے ہاتھ میں ایک جو کہتے ہیں نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، جس طرح علامہ اقبال نے کہا، جو قوت ہمارے ہاتھوں میں تھی جو وہ پھسل کے نکل گئی اور دوسرے آگے بڑھ گئے، ہم نے اس کو جس طرح دوبارہ اپنے آپ کو اس مقام پر واپس لے کے جانا ہے۔ یہ وہ تعلیم و تربیت، وہ نالج، وہ ادب، وہ ثقافت، وہ آپ تک پہنچانے کے لیے بھی، اور اس میں سب سے اہم جو عنصر ہے وہ یہ کہ سچ کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ، حق بات جو ہے اس کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیشہ آپ تک جو ہے یہ سب باتیں جو ہے وہ پہنچانا جو ہے، یہ آپ سے ہم کلام ہونا اس چینل کے ذریعے، یہ اس کا مقصد ہوگا۔ تو میرے دوستو، عزیز پاکستانیوں، میں سب سے آخر میں آپ سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آج کل ہمارا کووڈ کا جو امتحان سے ہم گزر رہے ہیں، ہم نہیں بلکہ دنیا بھر بھی، یہ جو وبا ہے اور جس طرح سے یہ جان لیوا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب تو ویکسین بھی ایجاد ہو گئی ہے، اور ویکسین بھی اب پھیلنا شروع ہو گئی ہے، لیکن اس رفتار سے نہیں کہ جس سے اس کو ایک سب سے موزوں طریقہ جو ہے اس کا کہ بے پناہ ہر طرف وہ پہنچ جائے، ابھی تک وہ وہاں نہیں پہنچی۔ اس لیے اس کا سب سے بہترین ویکسین، اس ویکسین کے نعم البدل کے طور پر اس سے بچاؤ کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ SOPs پر عمل کریں،
SOPs میں سب سے یہ ہے کہ زیادہ ضروری جو ہے وہ ماسک پہنیں. ماسک بلکہ آج کل تو لوگ ڈبل اور ٹرپل ماسک بھی پہن رہے ہیں. تو ایک تو ماسک پہنیں، یہ اس کے پھیلاؤ کو بہت روکتا ہے. آپ مسلسل اپنے ہاتھوں کو دھوئیں اور یا سینیٹائزر جو ہے اس کو استعمال کریں. آپ جو ہے سماجی فاصلہ رکھیں. خاص کر اس کے پھیلاؤ کے لیے اگر آپ انڈورز ہوں یا بند کمرے میں ہوں، تو اگر آپ ملاقات کر رہے ہیں لوگوں سے اور فاصلہ بھی رکھ رہے ہیں اور ماسک بھی پہن رہے ہیں لیکن بند کمرے میں ہیں، تو اس کے برعکس اگر آپ کھلی ہوا میں ہیں تو اس کا امکان پھیلنے کا جو ہے وہ کم ہوتا ہے. یہ وہ تمام حفاظتی تدابیر ہیں جن پہ عمل کرنا ضروری ہے اس وقت تک کہ تمام ملک بھر میں جو ہے اور تمام طبقوں میں اور تمام جو ایج گروپس ہیں اس میں ویکسین نہیں پہنچ سکی. اس وقت تک جو ہے آپ کو ان احتیاطی تدابیر، اور ویکسین آپ کو لگی بھی ہو تو احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ پھر بھی جو ہے ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سرخرو کیا ہے کہ پہلی جو لہر آئی تھی، اور پرائم منسٹر نے عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں جو تقریباً 1 سال سوا سال پہلے تھی، یہی کہا تھا کہ کوئی ریاست، کوئی حکومت، کوئی ملک جو ہے وہ اس قسم کے چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی عوام اس کے ساتھ نہ کھڑی ہو. پاکستان کے عوام نے ایک والنٹری چینج آف بیہیویئر، ایک رضاکارانہ تبدیلی اپنی زندگیوں میں، اپنے لائف سٹائل میں ان تدابیر کے بنیاد پر لے کر آئے تھے. ہمیں دوبارہ وہاں پر جانا ضروری ہے. اگر ہم نہ گئے تو پھر اسی طرح کے لاک ڈاؤنز کرنے ضروری ہو جائیں گے جس سے غریب طبقہ بالکل پس جاتا ہے. اور نہ ہماری حکومت یہ چاہتی ہے، نہ کوئی پاکستانی چاہے گا کہ ہم اس قسم کی مشکل میں پڑیں. بجائے کہ اس طرح کے شہروں کو بند کرنے اور لاک ڈاؤن کرنے، بجائے اس کے ہم اگر ان تدابیر پر وسیع پیمانے پر عمل درآمد کریں تو انشاءاللہ جس طرح پہلے اور پہلی لہر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا تھا کہ پاکستان کی مثالیں دنیا بھر میں دی جاتی رہی تھیں، تو اسی طریقے سے ہم وہی جو ہے احتیاطی تدابیر اور SOPs ان پہ عمل درآمد کریں تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رہیں گے. میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے علامہ اقبال کے یہ 2 اشعار عرض کرتا ہوں کہ نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں. کمال صدق و مروت ہے زندگی ان کی، معاف کرتی ہے فطرت بھی ان کی تقصیریں. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.